जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अदालती राउंड अप नया दौर पर। मैं हूं एजाज अहमद, आप जानते ही हैं। नाज़रीन, आज चंद अहम वाक़यात हुए हैं और एक आपको अदालत के हवाले से, यानी अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक पुराना वाक़या बयान करेंगे। वाक़या क्या है? कहानी अंदाज का वाक़या है और आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी अदालतों में क्या क्या कुछ होता है। नाज़रीन, आज पनामा पेपर्स फिर से ज़िंदा हो गए। पनामा केस यानी फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की गई है, उसकी बाज़गाह सुनाई दे रही है। फिर एक नई तारीख रकम हो गई कानून साजी के हवाले से। पार्लिमान का वाक़या है, पार्लिमान में क्या हुआ है, क्या क्या होना होता है, उस पर आपको बताएंगे उसकी तफसीलात, और हुकूमत को कैसे अपनी बात से आज पीछे हटना पड़ा वो आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, जो अहम वाक़या है वो नवाज शरीफ साहब का जो 1997 का दौर था, उस ज़माने का है, और आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे तकसीम किया गया। पहले बात कर लेते हैं पनामा पेपर्स पर। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक, जिन्होंने ओरिजिनली एक पिटीशन फाइल की थी, और उस पिटीशन के नतीजे में नवाज शरीफ साहब जो है वो 62(1)F के तहत नाअहल करार दिए गए थे, और फिर उसके बाद एक और बेंच ने उसकी जो तशरीह की थी उसके मुताबिक वो तायल हो गए थे इलेक्शन लड़ने से। उसके हवाले से एक और दरख्वास्त दी थी, और उस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो बाकी लोग हैं पनामा पेपर्स में, उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाए। बाकी भी कोई तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानियों के नाम थे, और ये वो पाकिस्तानी थे जिनकी कुछ कंपनियां हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, और सिराजुल हक साहब का ख्याल है कि चाहे कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, ये एक लूट का माल था जो पाकिस्तान से लूट कर ले जाया गया और फिर पनामा में डंप कर दिया गया। बहरहाल उस पर अदालत ने भी कुछ सवालात पूछे थे और उन्हें एक तहरीरी मौक़िफ़ देने की हिदायत की गई थी। वो तहरीरी मौक़िफ़ आज उन्होंने जमा करा दिया। उनसे ये सवाल भी होता रहा पब्लिक की जानिब से भी, और फिर कुछ वकला की जानिब से और अदालत की जानिब से भी, कि जो उनकी ओरिजिनल पिटीशन थी उसमें, ये उनके मुखालिफ वकला की जानिब से हुआ कि जो ओरिजिनल पिटीशन थी उसमें ऐसा क्या हुआ था कि उनकी पिटीशन को दीगर पिटीशन से अलग करके सुना गया। उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया तहरीरी तौर पर, उनका ये कहना है कि उस वक्त ये अदालती ऑब्जर्वेशन पर किया गया था, क्योंकि आर्टिकल 62(1)F का मामला था और ये डील करता है पब्लिक ऑफिस होल्डर को, और नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, यानी उस वक्त के वज़ीर आज़म थे। उनका ये भी कहना है कि अब चूँकि बहुत हो चुका, और उस वक्त जो है वो उन्होंने ये भी एक सवाल उठाया कि उस वक्त जो बड़े बड़े लोग थे वो कैसे छूट गए, और उसका भी उन्होंने जवाब मांगा है, तलाश करने की कोशिश की। लेकिन साथ उनका ये मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ साहब के साथ आहनी हाथ से निपटा गया था, अब जो बाकी रह गए हैं उनके साथ आहनी हाथ से निपटा जाए। जमात इस्लामी पहले आनी हाथ से निपटी होगी, अदालतें तो आइन और कानून के तहत निपटती हैं। अब देखते हैं अदालतें सिराजुल हक साहब की ख्वाहिश पर बाकी लोगों के साथ किस किस्म के आहनी हाथ से निपटती हैं। दूसरा अहम मामला नाज़रीन आज फिर पार्लियामेंट में है, और पार्लियामेंट में बुनियादी मकसद आज मुख्तलिफ कवानीन थे जिनको, जो एक हाउस से दूसरे हाउस में जाकर या तो ख़त्म हो गए थे या फिर मुस्तरद हो गए थे, उनको मंजूर करना था पार्लियामान में। लेकिन फिर सप्लीमेंट्री एजेंडा तैयार किया गया, अरकान को आगाह किया गया कि सप्लीमेंट्री एजेंडा है, उस पर नज़र अबानी खड़े हो गए, और उन्होंने ये कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तरमीम हो रही हैं, और उन्होंने बहुत सारे शुबूक व शुबात का इज़हार किया, और उन्होंने कहा पार्लियामेंट को बुलडोज किया जा रहा है। स्पीकर को उन्होंने मुखातिब किया कि आप इस बुलडोज करने का हिस्सा ना बने। उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब खड़े हुए और उन्होंने एक इंतहाई सिग्निफिकेंट इशारा दिया। उन्होंने ये कहा कि इस जो तरमीम है उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि हमें उन पर एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने उसके जवाब में ये कहा कि जब कमेटियों के इजलास हो रहे थे तो कामरान मुर्तज़ा साहब, जो मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी हैं, उन्हीं का टिकट पर सेनेटर हैं और उनके वकील भी हैं, उन्होंने ये कहा कि जी मैं मौजूद था, लेकिन जो कुछ कवानीन थे उनको अंडर दी कारपेट लाया जा रहा है, और उन्होंने इशारा भी दिया कि पार्लियामान की मुद्दत को 3 साल तक बढ़ाने का ऑप्शन रखा जा रहा है। हालांकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है पिछले कई सालों की अदालती रिपोर्टिंग और पार्लियामान की रिपोर्टिंग के बाद, उसमें ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आइन में तरमीम करना पड़ेगी,
دفعات وہی ہیں فائنینشیل ایمرجنسی وغیرہ کی. لیکن بہرحال کامران مرتضیٰ نے اس شک کا اظہار کیا، جس کے بعد وزیر دفاع مدد کو آئے خواجہ آصف، وہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں نون لیگ کے قومی اسمبلی میں. انہوں نے تجویز دی کہ اس معاملے کو کل تک مؤخر کر دیا جائے. اب یہ کل ہوگا، لیکن یہ تاریخ کیسے رقم ہوگی؟ تاریخ ناظرین ایسے رقم ہوگی کہ ایک بل پہلے کبھی پیش ہوا تھا، ایک ہاؤس سے منظور ہو گیا تھا، دوسرے ہاؤس میں شاید مسترد ہو گیا تھا، منظور نہیں ہو سکا تھا. وہ اس کو بنیاد بنا کر جو کمیٹی بنی تھی سردار ایاز صادق کی سربراہی میں الیکشن ایکٹ میں اصلاحات کے لیے، اس کمیٹی نے کوئی 73 تجویز کی ہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں. خود الیکشن کمیشن نے کوئی 60 کے قریب تجاویز جو ہے وہ تجویز کیا، اور سیکریٹری الیکشن کمیشن نے اس کی تصدیق کی ہے. وہ ترامیم اسی گاربیج میں آئیں گی اور پھر منظور ہو جائیں گی. حالانکہ جو یہ الیکشن ترامیم ہے یہ نئے بل کے طور پر متعارف کرائی جا رہی تھی، اور یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی کہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کا جو ہے وہ رول ختم کر کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کی جا رہی ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے. پارلیمان کے وقت ختم ہونے سے پہلے اس کو صدر سے سائن بھی کروانا ہے. پارلیمان کی جو اوریجنل مدت ہے وہ 12 ہے، اس سے پہلے حکومت اس کو ختم کر سکتی ہے. لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ انتخابی شیڈول کے اعلان ہونے سے پہلے یہ قوانین حرکت میں آ جائیں، کیونکہ مؤثر مبادی قانون سازی نہیں ہو سکتی اور قانون بھی لاگو نہیں ہو سکتا. دیکھتے ہیں اب اس میں کل کیا ہوتا ہے. لیکن ناظرین ایک اور جو واقعہ آپ کو سنانا مقصود تھا، 1997 میں سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا. اس کے بعد پھر بہت سارے معاملات چلے، سپریم کورٹ ایک طرح سے تقسیم ہو گئی. وہ کہانی آپ کو بتاتے ہیں. اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج تھے رفیق تارڑ صاحب، جو بعد میں صدر بنے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو انہوں نے وہ کردار ادا کیا تھا اسی کے عوض انہیں بعد ازاں نوازا گیا اور صدر مملکت بنایا گیا. 1999 میں وہ صدر تھے جب فوجی ایکشن ہوا. تو اور ناصر اسلم زاہد صاحب کا اس میں کردار تھا، جو اس وقت کوئٹہ رجسٹری پر تھے. اس وقت صدر فاروق لغاری اور نواز شریف کے درمیان جب بینظیر بھٹو کی حکومت تھی تو ایک ٹسل تھی، اور نواز شریف صاحب نے مہران بینک کا ایک اسکینڈل آیا تھا، وہ ریویل کیا تھا انہوں نے، اور فاروق لغاری پر کچھ الزامات عائد کیے تھے. اس کی تفصیلات کسی وقت بتائیں گے. لیکن اس کے بعد فاروق لغاری صاحب نے بینظیر اسمبلی توڑ دی، اور پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، اور فاروق لغاری صاحب اور نواز شریف کے درمیان بہتر تعلقات کار قائم ہو گئے. پھر کچھ معاملہ ہوا. چیف جسٹس تھے سجاد علی شاہ صاحب، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ خود جو سپریم کورٹ نے بعد ازاں ایک پرنسپل طے کیا تھا سینیورٹی کا، اس کے خلاف ورزی میں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے. لیکن بہرحال وہ ان کے ساتھ ان کی ایک ٹسل ہو گئی. سجاد علی شاہ صاحب اس سے پہلے بینظیر بھٹو کی حکومت میں انہیں بنایا گیا تھا چیف جسٹس، لیکن انہوں نے بینظیر بھٹو کے خلاف بھی ایک فیصلہ دیا تھا جس میں ان کی اسمبلی توڑنے کو جائز قرار دیا گیا تھا، صرف اخباری تراشوں، ویڈیوز اور بیانات پر. اور پھر پلی یہ لی گئی تھی اس فیصلے میں کہ کسی نے تردید نہیں کی. حالانکہ بینظیر بھٹو بعد ازاں مجھے اور باقی دوستوں کو بھی یہ کہتی رہی بیچارے کہ ہم نے تو بہت تردید کی تھی، اور تردید اخبارات میں چھپی ہوئی بھی انہوں نے دکھائی. لیکن بہرحال وہ فیصلہ آ گیا. پھر انہوں نے ایک کیس میں نواز شریف صاحب کو طلب کر لیا. نواز شریف صاحب کو طلب کیا تھا، سپریم کورٹ پر حملہ ہو گیا. اس میں اس وقت چودھری برادر، چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب وہ نواز شریف کا دایاں بایاں ہاتھ تھے. حماد اظہر جو آج کل عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کے والد میاں اظہر بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، اور بندے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی لوگ لائے تھے. اب واللہ عالم بالصواب. لیکن بہرحال سپریم کورٹ پر اٹیک بھی ہوا. اس دوران میں اس سے پہلے یا اس دوران میں کوئی ایک کانفرنس تھی پیرس میں، جس میں چیف جسٹس اور سینئر ترین جج کو انوائٹ کیا گیا تھا اپنی بیگمات کے ساتھ. تو دونوں گئے تھے، اور سعید الزمان صدیقی صاحب سینئر جج تھے، مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، سجاد علی شاہ صاحب کو بھی جنت نصیب کرے. ان کی اہلیہ نے وہاں کچھ بہت مہنگا خریدا. سجاد علی شاہ صاحب کی اہلیہ نے یہ کہا کہ میں تو ایسا نہیں خرید سکتی. اور ان کی اہلیہ کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتا دیں کہ وہ پمس میں ڈاکٹر تھی 19ویں گریڈ میں یا 20ویں گریڈ میں. وہ پمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، پھر ڈی جی ہیلتھ، سیکریٹری ہیلتھ وغیرہ کو کراس کر کے، بائی پاس کر کے وہ پرائم منسٹر کی SAPM یعنی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر مقرر ہوئی آن پمس افیئرس. تو یہ ان کا تعلق تھا. اس تعلق کے تناظر میں یہ بات شاید ہوئی کہ سعید الزمان صدیقی صاحب کو یہ بات بری لگی کہ جسٹس سجاد علی شاہ کی بیگم نے کچھ مہنگی خریداری پر اعتراض کیا، جس کے بعد، اور سجاد علی شاہ صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس واقعے کی بنیاد پر یہ ہوا، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہوئے. ورنہ دونوں بہت ہی پرانے دوست تھے، ایک طرح سے ینگ ایج کے دوست تھے اسکول کالج کے زمانے کا، اور ان کی بیگمات بھی ایک دوسرے کی پرانی سہیلیاں تھیں اسکول کالج کے زمانے کی. بہرحال
پھر اس درمیان میں 8ویں ترمیم ختم کر دی ایک دن غصے میں آ کر سجاد علی شاہ صاحب نے، اور سجاد علی شاہ صاحب نے وہ 5 جو رکنی بینچ تھا کورٹ روم نمبر 1 میں، اس میں بیٹھ کر انہوں نے یہ کی ختم کی 8ویں ترمیم۔ ہمارے دوست ہیں، بہت اعلیٰ جرنلسٹ ہیں، ایک ترک ٹی وی کے ساتھ کام کرتے ہیں، فخر رحمان صاحب، وہ بہت سارے مشکوک واقعات کے گواہ ہیں۔ وہ کورٹ روم نمبر 1 سے نکلے اور کورٹ روم نمبر 2 میں گئے، جہاں 3 رکنی بینچ کسی اور معاملے کی سماعت کر رہا تھا سعید الزمان صدیقی صاحب کی صدارت میں۔ انہوں نے وہاں کا اعلان کر کے بتایا کورٹ کو کہ 8ویں ترمیم بحال کر دی ہے سجاد علی شاہ صاحب نے، اور اب صدر کو یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ نواز شریف اسمبلی توڑ دے، لیکن فاروق لغاری نے اسمبلی توڑنے کے بجائے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ بات سننا تھا کہ زبانی طور پر جو ہے سعید الزمان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہاؤ کم، وہ کیسے کر سکتے ہیں، اور انہوں نے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا، اور پھر وہ فیصلہ افیکٹ میں نہ آ سکا۔ یہ بھی تاریخ ہے۔ اس درمیان میں یہ ہوا کہ اس سے اگلے چند دن آ گئی یا پیچھے کوئٹہ رجسٹری میں ایک کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن آ گئی سجاد علی شاہ کی اپائنٹمنٹ کے خلاف، کیونکہ یہ اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ سجاد علی شاہ صاحب سینیارٹی کے اصول کے برخلاف چیف جسٹس بنے ہیں، اور جو آئین اور قانون کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو بھی رجسٹری ہے اس کے اوپر کوئی آئینی اگر درخواست ہوگی تو وہ رجسٹری پوسٹ آفس کا کردار ادا کرے گی، اور وہ سپریم کورٹ کی مین برانچ کو آئے گی اسلام آباد میں۔ رجسٹری پر اس کی سماعت نہیں ہو سکتی، رجسٹری پر اپیلیں اور جو مختلف کرائمز سے متعلق معاملات ہیں یا نان کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں ان کے اوپر سماعت ہو سکتی ہے۔ اس وقت ناصر اسلم رائی صاحب جن کو بہت مہان جج بتایا گیا تھا، آئین اور قانون کا بڑا پاسدار بتایا گیا تھا، ان کی بھی کہانیاں آپ کو آگے چل کر کسی روز سنائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ وہی صادر کر دیا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے فارغ کر دیا۔ حالانکہ جو سپریم جوڈیشل کونسل تشکیل دی گئی تھی، آئین یہ کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 209، کہ کسی بھی جج کو یا چیف جسٹس کو اگر فارغ کرنا ہو تو وہ فارغ ہوں گے اس آرٹیکل کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے اگر ان کے اوپر کوئی الزامات ہیں۔ تو یہ پہلی مثال تھی، چیف جسٹس صاحب کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے برخاست کر دیا گیا اور وہ گھر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ چیف جسٹس نہیں رہ سکے کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات تھے۔ اس درمیان میں انہوں نے مجھے بتایا، ایک دن سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ سجاد علی شاہ صاحب نے اس وقت مجھے یہ کہا کہ میں آپ کی بات کی تصدیق کروں گا، میں اسلام آباد کے ایک ایوننگر کے لیے اور کراچی کے ایک بڑے سندھی اور انگریزی اخبار کے لیے کام کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ ججز کے نام کے چیکس کی کاپیاں دیں، اور وہ اٹیسٹڈ کاپیاں تھیں، مہر لگی ہوئی اٹیسٹڈ کاپیاں تھیں۔ ایک جج صاحب کو جن کا اکاؤنٹ کہیں کشمیر میں تھا، مظفر آباد وغیرہ میں، ان کو 2 کروڑ گئے تھے، اور ایک جج صاحب کے اکاؤنٹ میں 2.5 کروڑ روپے گئے تھے۔ یہ 3 4 5 ججز ایسے تھے جن کو یہ رقوم تقسیم کی گئی۔ ججز کا نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہماری تاریخ کا ایک المناک باب ہے ہمارے سپریم کورٹ کا۔ اور پھر کیوں نہ لوگ یہ کہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتی، کیوں نہ لوگ عدالتی کردار پر تنقید کریں، یا جو ہماری 129 سے 140 نمبر پر دنیا میں پوزیشن چلی گئی وہ کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ المناک باب ہے۔ جب تک ہم اس تاریخ کو کھنگال کر، اس تاریخ کو پبلک تک پہنچا کر، عدالتی اصلاحات کر کے یہ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری عدالتوں کا وقار بحال نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، مجھے اب اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔